अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कब्र से निजात दिलाती हैं, यानी अज़ाब कब्र से जिनसे निजात हो जाती है। तिबरानी ने कबीर में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समरा से रिवायत की है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कि आज रात मैंने अजीब ख्वाब देखा कि एक शख्स की रूह कब्ज़ करने को मलकुल मौत तशरीफ़ लाए, लेकिन इसका माँ बाप की अतात करना सामने आ गया और वो शख्स बच गया। एक शख्स पर अज़ाब छा गया, लेकिन इसके वज़ू ने इसे बचा लिया। एक शख्स को मैंने ख्वाब में देखा कि वो प्यास की शिद्दत से उसकी ज़बान बाहर निकल रही है। हौज़ पर जाता मगर लौटा दिया जाता था। इतने में उस शख्स के रोज़े आ गए जो उसने दुनिया में रखे थे, और लिहाजा इसको पानी से सैराब कर दिया गया। एक शख्स को मैंने ख्वाब में देखा कि अंबिया अलैहिस्सलाम के हल्के में जाना चाहता था, मगर वहाँ से उसे धुतकार दिया जाता था कि उसका गुस्ले जनाबत आ गया और उसको मेरे पास बिठा दिया गया। एक शख्स को मैंने ख्वाब में देखा कि उसके गिर्द तारीखी छाई हुई है कि इसका हज और उम्रा उसके काम आ गए और उन्होंने इसके इर्द गिर्द मुनव्वर कर दिया, रोशनी छा गई। और एक शख्स को मैंने देखा कि वो मुसलमानों से गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उससे बात करे, कोई भी उस शख्स से मुंह नहीं लगाना चाहता था। तो इतने में दुनिया में जो उसने सुलह रहमी से काम लिया था, उसकी सुलह रहमी उसके काम आ गई और मोमिनीन से कहा कि तुम इससे कलाम करो। एक शख्स के जिस्म और चेहरे की तरफ आग बढ़ रही थी और वो शख्स अपने हाथ से अपने चेहरे और अपने जिस्म को आग से बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा कि इतने में उसका सदका जो उसने दुनिया में किया था वो काम आ गया और उसको बचा लिया गया और रहमत के फरिश्तों के हवाले उस शख्स को कर दिया गया। एक शख्स को मैंने ख्वाब में देखा कि घुटनों के बल बैठा है, मगर इसके और अल्लाह के दरमियान हिजाब है। इसके हुस्न खल्क ने इसे अल्लाह से मिला दिया। एक और शख्स को मैंने देखा कि उसका सहीफ़ा यानी उसका नामाए आमाल बाएं हाथ में दे दिया गया, मगर अल्लाह का खौफ उसके पास आया जिसकी वजह से सहीफ़ा इसके दाएं हाथ में दे दिया गया। एक शख्स की नेकियों का वज़न हल्का था कि उसकी सखावत ने वज़न बढ़ा दिया। एक शख्स जहन्नुम के किनारे खड़ा था कि अल्लाह से डरना इसके सामने आया और वो शख्स उससे बच गया। एक शख्स जहन्नुम में गिर गया, लिहाजा दुनिया में उसने अल्लाह के खौफ से जो आंसू उसके निकले थे वो आंसू उसके काम आ गए और वो जहन्नुम में गिरने से बच गया। यानी जो उसका खौफ इलाही था दुनिया में कि वो अल्लाह के खौफ से उसके आंसू निकले थे दुनिया में और उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी थी, वो आ गया और वो जहन्नुम में गिरने से बच गया। एक शख्स जन्नत में दाखिल हो गया और देखा कि कुछ लोगों के होंठ काटे जा रहे थे और मैंने जिब्राइल से पूछा ये कौन हैं? उन्होंने बताया कि ये लोगों के दरमियान चुगलखोरी करने वाले हैं। कुछ लोगों को उनकी ज़बानों से पकड़कर उन्हें लटकाया गया था। जब मैंने जिब्राइल से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लोग हर बिला वजह इल्ज़ाम लगाते थे, तो दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगाते, बहतान लगाने वाले लोग थे। यह हदीस बहुत अजीम है कि इसमें ऐसे अमाल का ज़िक्र है जो आफात से महफूज रखेंगे। तिरमिज़ी और बहीकी ने खालिद बिन अरफता से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स पेट की बीमारी में मरा वो जन्नत में दाखिल होगा। इब्ने माजा ने इसे हसन करार दिया है। अबद ने अपनी मसनद में हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत की है, उन्होंने एक शख्स से कहा
کیا میں تم کو ایک حدیث کا تحفہ دوں کہ جس سے تم خوش ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ ملک پر خود بھی پڑھو اور اپنے بیوی بچوں کو اور گھر میں رہنے والے بچوں کو اور نیز اپنے ارد گرد کے پڑوسیوں کو بھی یہ سورہ ملک پڑھاؤ، کیونکہ سورہ ملک وہ صورت ہے اور یہ ایسی طاقت رکھتی ہے کہ یہ نجات دلانے والی صورت ہے، اور یہ صورت اللہ سے جھگڑا کرنے والی صورت ہے کہ جب انسان دنیا میں اس کو پڑھے گا اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آخرت میں انسان کو نجات دے دے گا۔ یعنی یہ صورت آخری وقت تک اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی رہے گی، جھگڑتی رہے گی کہ اس روح کو بخش دے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ روز الریاحین میں بعض یمنی صالحین سے روایت ہے کہ وہ ایک میت کو دفن کر کے واپس ہونے لگے تو انہوں نے قبر میں مارنے اور کوٹنے کی آوازیں سنی۔ پھر قبر سے ایک کالا کتا نکلا۔ شیخ نے کہا تیری خرابی ہو، تو کون ہے؟ کیا تیری پٹائی ہو رہی تھی؟ اس نے کہا کہ میں میت کا عمل ہوں۔ پھر کہا کہ میت کے پاس سورہ یاسین اور دوسری صورتیں تھیں، یعنی یہ میت جو قبر میں دفن کر کے تم لوگ جا رہے ہو، یہ میت دنیا میں سورہ یاسین اور دوسری صورتیں بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے کام آ گئی اور عذاب کے فرشتے اس سے دور ہو گئے، اور میں جو اس کا بدعمل ہوں مجھے قبر سے باہر نکال دیا گیا، یعنی مجھے مارا گیا، اور میں جو اس کی تمام بدعملیاں تھیں وہ قبر سے باہر نکال دی گئی ہوں۔ ترغیب میں اس بہانی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جس نے جمعہ کے دن مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں اور ہر رکعت میں اس نے سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال کو پڑھا تو اس پر عذاب سکرات اور عذاب قبر آسان ہو جائے گا، یعنی اسے عذاب قبر نہیں ہوگا اور قیامت کے روز پل صراط سے وہ آسانی سے گزر جائے گا۔ بہیقی نے کہا کہ ابن رجب نے جب حضرت انس بن مالک سے روایت کی کہ رمضان المبارک میں عذاب قبر مردوں پر ہرگز نہیں ہوتا۔ طبرانی نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ کو لوگوں پر نہ موت کے وقت خوف اور نہ ہی ان کو وحشت ہوگی، یعنی کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہیں تو قبر میں ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وحشت ہوگی اور اس کا حساب آسان ہوگا۔ ابو یعلا اور بہیقی نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ مسلم نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ ابو نعیم نے یوسف سے اور انہوں نے عطیہ سے اور انہوں نے ثابت حمید طویل سے کہتے تھے کہ اے حمید، کیا تمہیں ایسی حدیث معلوم ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ انبیاء کے علاوہ دیگر لوگ بھی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر ثابت بنانی نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو ثابت کو ضرور دینا۔ جبیر کہتے ہیں کہ میں خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ثابت بنانی کو قبر میں اتارا اور میرے ساتھ حمید بھی موجود تھے۔ جب ہم اینٹیں رکھ چکے تو اچانک ایک اینٹ گر پڑی اور میں نے ثابت کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کی دعا کو رد نہیں فرمایا۔ اور ترمذی اور بہیقی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک صحابی نے کسی قبر پر اپنا خیمہ لگایا، لیکن ان کو اس بات کا علم نہ تھا کہ وہ جو خیمہ گاڑ رہے ہیں وہ کسی قبر کے اوپر ہے۔ انہوں نے سنا کہ اندر سے کوئی شخص سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یعنی انہوں نے انجانے میں قبر کے اوپر خیمہ تو لگا لیا، لیکن جب وہ خیمے کے اندر آرام کرنے کو گئے تو انہیں اپنے خیمے کے اندر سورہ ملک پڑھنے کی آواز سنائی دی۔
جب وہ مردہ پوری سورہ ملک پڑھ چکا تو بعد میں اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی اور عذاب کو روکنے والی صورت ہے۔ کتاب الروزہ میں ابو الحسن بن برا نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ ابراہیم گورکن نے مجھے اطلاع دی کہ قبر کھودتے وقت اسے ایک اینٹ ملی کہ اس سے مشک کی خوشبو مہک رہی تھی۔ اس پر میں نے قبر کے اندر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ حافظ ابو بکر خطیب نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ عیسیٰ بن محمد نے کہا کہ میں نے ایک رات ابو بکر بن مجاہد کو خواب میں دیکھا کہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ تو مردہ ہیں، آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہر نماز کے بعد اور ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے قبر میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمانا۔ تو اللہ کے حکم سے اور اس کی مدد سے میں قبر میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ نسائی حاکم اور بہیقی نے شیب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سو گیا اور میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ میں نے ایک قاری کو قرآن پڑھتے دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے اور لہٰذا مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یہ حال فرما بردار کا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں فرما بردار تھے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ جب کسی میت کا بچہ صالح ہوتا ہے تو قبر میں اس میت کو اس کی بشارت دی جاتی ہے۔ سدی نے اللہ کے فرمان یعنی پارہ نمبر 4 سورہ العمران کی آیت نمبر 170 کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ شہید کے پاس ایک کتاب لائی جاتی ہے جس میں ان لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں جو اس سے ملاقات کرنے جلد ہی آنے والے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ شہید خوش ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں اپنے کسی مسافر کے آنے پر انسان خوش ہوتے ہیں۔ ابن عساکر نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس طائف میں انتقال کر گئے تو میں ان کے جنازے میں شریک ہوا۔ میں نے ایک سفید پرندہ دیکھا جو ان کے ہمراہ قبر میں داخل ہو گیا، مگر میں نے اس پرندے کو قبر میں داخل ہوتے تو دیکھا لیکن اس کو میں نے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پارہ نمبر 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 27 تا 28 میں ہے کہ عام طور پر اس قسم کے پرند کو مردے کے عمل کی مثالی صورت سمجھا جاتا ہے۔ ابن عساکر نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے دیکھا کہ آپ وحی قلبی سے کلام فرما رہے ہیں۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو قطع کر دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہاری نگاہ جاتی رہے گی اور موت کے قریب خدا اس کو واپس کر دے گا۔ چنانچہ جب ان کو غسل کے لیے تختہ پر رکھا گیا تو ایک پرندہ سفید رنگ کا آیا اور وہ کفن میں داخل ہو گیا۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے، اور جب ان کو دفن کر دیا گیا تو یہ آیت سنی گئی۔ پارہ نمبر 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 27 تا 28۔ اسی حدیث کی دیگر روایات میں بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی نگاہ ان کی آخری عمر میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ دلائل میں بہیقی نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر نے ایک لشکر تیار کیا اور اس پر حضرت علا بن خضری کو کمانڈر مقرر کیا۔ میں بھی اس جنگ میں شریک تھا۔ واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ دفن کے بعد ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یہ زمین مردوں کو قبول نہیں کرتی، مردوں کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے، اس کو 2 میل کے فاصلے پر دفن کر دو۔ جب ان کو نکالنے لگے اور لحد تک پہنچے تو وہ وہاں پر موجود ہی نہ تھے۔
قبر حد نگاہ تک وسیع ہو چکی تھی اور قبر نور سے بھری ہوئی تھی، اس لیے ہم نے قبر کو بند کر دیا اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ اسی طرح امام احمد نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک عربی ہم رسول اللہ کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اسلام کی تعلیم دیجیے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ وہ عربی اپنی سواری سے گر پڑا اور گرتے ساتھ ہی وفات پا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھکا کم مگر نعمتیں زیادہ لے کر چلا گیا ہے کہ مشرف با اسلام ہوتے ہی بلا اعمال صالح جنت میں داخل ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھوکا تھا، یہ بے شک اس کی دونوں بیویوں کو جنت میں دیکھا جو حوریں ہیں اور اس کے منہ میں جنت کے پھل اس کو کھلا رہی۔ یہ تھی تمام ڈیٹیلز کہ کون سی صورت ہمارے لیے آخرت میں باعث نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ ملک کی تلاوت کرنے اور سورہ ملک کو ہمارے لیے باعث نجات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ تمام رکوع سجود ادا کرا لے، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ تمام صالح اعمال کرا لے کہ جس سے ہماری آخرت میں نجات اور بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں کامیابی اور آخرت میں ہماری قبروں کو روشن اور منور فرمائے، اور جو لوگ ہم سے پہلے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تعلیمات محمدیہ پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے۔ رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندانوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔